PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियोज से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। हम पिछले दिनों से और आज भी बल्कि PTV न्यूज़ पर अफ़गानिस्तान पे कवरेज जो है वो जारी है और बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हर घंटे चेंज हो रही हैं। और आप में से वो लोग जो रियासत को फॉलो कर रहे हैं और हमारे PTV न्यूज़ के जो बाकी प्रोग्राम्स हैं और बुलेटिन्स हैं आप जो देख रहे हैं, आपको पता है कि हम लम्हा ब लम्हा जो है अफ़गानिस्तान को कवरेज दे रहे हैं और ये कवरेज जारी रहेगी और मैंने भी इस पे बड़ा फोकस किया हुआ है। लेकिन आज रात जो है मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम अफ़गानिस्तान से हट के थोड़ा सा एक इशू की तरफ आएँ जो इंटरनल है, पाकिस्तान का है, अपना हमारा इशू है। और पाकिस्तान में सूबे सिंध से ताल्लुक़ है इस मौजू का और सूबे सिंध में एक केस है और ये इस केस का ताल्लुक़ इंसानी हकूक़ से भी है, इस केस का ताल्लुक़ हकूक़ निस्वान से भी है। हमारी एक नौजवान पाकिस्तानी शहरी उनके साथ एक नाइंसाफ़ी हुई है और उनके घर के जो उनके रिश्तेदार, उनके वालिद, उनके दूसरे जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया आज से तकरीबन 3 साल पहले। और ये केस बहुत सीरियस है और ये एक बच्ची उस फैमिली की, एक नौजवान खातून पाकिस्तान की शहरी, ये अपना केस अकेले लड़ रही हैं सिंध के अदालतों में, वफाक की अदालतों में, और अपना केस जो है वो हर जगह उठा रही हैं। और 12 अगस्त को पिछले हफ्ते वो इधर भी आईं इस्लामाबाद और हमारे ये नेशनल असम्बली जो कमेटी है ह्यूमन राइट्स की, उस कमेटी में उन्होंने बाकायदा उनको पहले तो दरख्वास्त लिखी थी कि एक ख़ास इजलास बुलाया जाए जहाँ पे एक हीयरिंग होती है, वो हीयरिंग जो है करवाई जाए इस केस के ऊपर कि ये क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा और जो तहकीकात हो रही हैं उसमें पुलिस का रोल, उसमें सिंध की हुकूमत का रोल, वफाक की हुकूमत का रोल, अदालतों का, इस पे जो है। और मैटर जो है वो सब जुडिस है, लेकिन हम जो हैं जो सब जुडिस चीज़ें हैं उस पर शायद बात नहीं करेंगे, हम करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के केसेस हमारे यहाँ एक तो होते भी हैं और जो हकीकत में आपको सही बताऊँ, जो ये केस है और जो ये मुकदमा ख़ुद लड़ रही हैं उम्र रुबाब चांडियो, जिस बहादुरी के साथ वो इस अपना मुकदमा लड़ रही हैं और जिस तरीक़े से ये एक तारीफ़ के मुस्तहक़ भी है। और हम सहाफ़ी जो हैं और हम अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमें ये मौका, हम अफ़गानिस्तान को भी कवरेज कर रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं, लेकिन ये इशू भी हमें कवर करना चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त आप भी निकालें और ये देखिए कि ये केस क्या है और ये कैसे जो है उम्र रुबाब जो है अपना केस आगे बढ़ा रही हैं। तो ये मैं आपको क्लिप्स आपने देखे थे, पहले भी चले थे, मैं फिर से एक दफ़ा चाह रहा हूँ कि फिर से चल जाएँ कि ये 12 अगस्त को जो है ये जो कमेटी है ह्यूमन राइट्स की, ये नेशनल असम्बली ये कमेटी है और ये मुख्तलिफ मौज़ूआत को देखती है इस इजलास में। और इसकी सदारत जो है वो मोहतरमा शाज़िया मरी कर रही थी 12 अगस्त को जब ये हीयरिंग हुई इस केस के ऊपर। 12 अगस्त के ये मनाज़र हैं जो आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं और ये मनाज़र हैं जिस दिन ये हीयरिंग हुई है इस मौजू के ऊपर, तो उस वक्त सदारत जो है वो कर रही थी मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा। और इत्तेफाक से मैंने उनसे बात भी की अब से थोड़ी देर पहले। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो आके अपना नुक्ता नज़र इस केस पर देना चाहती हैं तो उनका ख़्याल था कि जो मुतल्लका लोग हैं इस केस में उन्हीं तक महदूद किया जाए और वो अपनी बात ख़ुद बेहतर बता सकते हैं। और उन्हीं में से एक जो है मेरे साथ इस प्रोग्राम में है, मुझे ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा उम्र रुबाब चांडियो, जो कि अपना केस इस कमेटी के सामने लेके गई हैं और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के सामने लेके गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका उम्र रुबाब कि आपने वक्त निकाला। मुझे पता है कि आपने वापस जाना है, सिंध जाना है वापस, और आपका रुख जो है इस वक्त कराची की तरफ है जहाँ पे वहीं से आप अपना केस भी जो है सिंध के अदालती निज़ाम के सामने आप लड़ रही हैं। लेकिन बहुत से लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत से शायद उनको पता नहीं है तफसीलात का, तो इसीलिए सवाल भी मैं शुरू इसी से करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है थोड़ा सा केस के बारे में तफसील अगर आप बताएं थोड़ा सा कि केस कैसे शुरू हुआ था, कहाँ पे, मुख्तसरन आप बता दें कि कहाँ खड़ा हुआ है। फिर मैं आगे मेरे पास कुछ सवालात हैं
کہ اسی کیس کے حوالے سے. تو ابھی جو ہے یہ کیس کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, تھوڑی سی تفصیل بتا دیں اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ام رباب ہے, میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں. 17 جنوری 2018 پہ واقعہ ہوا تھا جس میں میرے والد صاحب, میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر ہوا تھا. انفارچونیٹلی جنہوں نے مرڈر کیا وہ سندھ کے انفلوئنشل فیوڈل لارڈس ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سٹنگ ایم پی ایز سردار خان چانڈے اور برہان چانڈے جن کا نام ہے. یہ کیس میں 3 سالوں سے پرسو کر رہی ہوں, 4تھا سال چل رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ مجھے آج تک انصاف نہیں مل پایا. میں یہ کنٹینیوسلی اسٹرگل کر رہی ہوں. ہمارا کیس آنریبل سپریم کورٹ تک گیا ہے اور میری بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان امید ہے پاکستان کی عدالتوں سے کہ مجھے مایوس نہیں کیا جائے گا اور انصاف فراہم کیا جائے گا. یہ واقعہ اس لیے ہوا کیونکہ میرے والد صاحب نے فیوڈلزم کے اگینسٹ ایک علم بلند کیا تھا سندھ میں انفارچونیٹلی ایک جاگیردارانہ اور سردارانہ نظام ہے اور ہم اگر پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم جاگیرداروں اور سرداروں کی غلامی کریں کیونکہ ہم ایک آزاد یہ ریاست ہے تو ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں, ہم جی سکتے ہیں. سر اس میں یہ ہے کہ 3 سالوں سے کیس میں کوگنیزنس تک نہیں ہوا, چارج فریم نہیں ہوا. تو میں امید تو رکھ رہی ہوں کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے گا, پر میں ہر پلیٹ فارم پہ گئی ہوں, آج تک مجھے انصاف نہیں مل پایا ہے. ام رباب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کیس کا وہ کیا ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت یہ لیگل سسٹم میں کہاں کھڑا ہوا ہے, لیگلی کیس کدھر کھڑا ہوا ہے؟ سر کیس جو ہے ابھی کوگنیزنس والی پوائنٹ پہ آنریبل کورٹ نے سننا ہے. ٹرائل کورٹ دادو میں یہ کیس چل رہا ہے اور اس میں یہ کہ کیس ہمارا ڈیلے ہو رہا ہے, اس میں پیشیاں ہو رہی ہیں, سنوائیاں نہیں ہو رہی کیس میں. حالانکہ آنریبل سپریم کورٹ نے 2 بار سو موٹو ایکشن لیا ہے کہ یہ کیس آپ 3 منتھس میں مکمل کریں, پھر بھی آپ دیکھیں یہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. اور یہ کیس جس پہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو فیوڈل لارڈس ہیں ان کا آپ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے جو یہ ان کی بیل کا بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے آنریبل کورٹ نے, جو کہ ڈائریکشن سے آنریبل سپریم کورٹ کے کہ 15 دنوں میں یہ پوائنٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور اس آرڈر کو 2 سال ہو گئے. ہمارا مسئلہ کیس میں یہی آ رہا ہے کہ آج تک کیس چلنا اسٹارٹ نہیں ہوا, پروسیڈنگز نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ سندھ میں. آنریبل سپریم کورٹ الحمدللہ سے ایک کیس چلا ہے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے فیور دیے, فیور تو نہیں کہہ سکتے, سپریم کورٹ نے ایک انصاف کیا ہے اس چیز میں. پر مین جو چیز ہے ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے کیس میں یہی ہے کہ ہمارا ٹرائل نہیں چل رہا سندھ میں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اب ٹرائل پہ کیوں نہیں جا رہا, ٹرائل کیوں نہیں چل رہی؟ سر اس میں یہ ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس یوز ہو رہی ہے ایکیوز پارٹی کی طرف سے. ان کی طرف سے آپ دیکھیں گے ہمارا کیس ایک تو انفارچونیٹلی 4-5 جگہوں پہ ٹرانسفر ہوا ہے اور آج تک اس میں کسی بھی جج صاحب نے یہ کیس چلایا نہیں ہے, کیس پروسیڈنگز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہیں. تو کیس ظاہر چلے گا اور ہم تو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, گواہ ہے, ہر چیز ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں یہ ہوا تھا کہ سر کیس انیشل اسٹیج پہ ایک چلا اور اگر اسٹارٹنگ سے میں آپ کو بتاؤں تو پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی, پہلے تو جو انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہوئی وداؤٹ کنسنٹ ہوئی, ہمارے کنسنٹ کوئی نہیں لی گئی. اس کے بعد جب وہ کورٹ میں گیا ہے تو جج صاحب نے 1 دن پہ 3 آرڈرز پاس کیے ہماری ایبسنس میں کہ ان کو جو جاگیردار اور سردار ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ان کو کنفرمیشن بیل بھی دے دی, اسکروٹنی بھی ہو گئی, ان کو لیٹ آف بھی کر دیا بغیر ہمیں سنے. تو اس چیز پہ ہم جب ہائی کورٹ گئے تو آنریبل ہائی کورٹ نے جن کو پولیس نے سندھ پولیس نے باعث ہو کر جو ایک چیز پہ فیصلہ دیا اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی جاگیرداروں کے حق میں, وہ بھی چیز کورٹس کے سامنے آ گئی ہے. ان کے سٹنگ آفیسرز نے پبلکلی جو یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم پہ سندھ گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ ہم آپ لوگوں پہ الٹا جھوٹے مقدمات درج کریں. تو دیکھیں کہ وہاں پہ سندھ میں یہ انصاف ہے کہ وہاں پہ انویسٹیگیشن ہمارے کیس کی صحیح نہیں ہوئی اور ہائی کورٹ نے ہمارے فیور میں یہ فیصلہ دیا کہ جن کو کورٹ نے چھوڑ دیا تھا, جن کو پولیس نے چھوڑ دیا تھا, جن کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا گیا کہ ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, ہائی کورٹ نے یہ کلیئر چیز کر دی ہے کہ سرداروں اور جاگیرداروں کی وجہ سے جو ایم پی ایز ہیں ان کی وجہ سے یہ مرڈر ہوئے ہیں. تو جب ہم سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے بھی ان دونوں ایم پی ایز کو اکیوز قرار دیا ہے اور آنریبل سپریم کورٹ کیونکہ وہ ٹرائل نہیں چلا سکتی تو آنریبل سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دے کر اور یہ کیس ٹرائل کورٹ کو بھیجا کہ آپ 3 منتھس میں یہ کیس مکمل کریں. تو وہاں پہ کوئی عمل نہیں ہے اس چیز پہ. اچھا ام رباب, آپ جدوجہد اپنی کر رہی ہیں, آپ یہ سارا ایفرٹ کر رہی ہیں اور اسی سلسلے میں آپ پچھلے ہفتے اسلام آباد آئیں
اور آپ کامیاب ہو گئیں کہ آپ نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے ہمارا وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے آپ نے اجلاس بھی بلا لیا کہ ایک ہیرنگ ہو. ادھر کیا ہوا؟ سر اس میں کیس ہمارا عدالتوں میں چل رہا ہے اور یہ کہ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ دونوں جو قاتل ہیں مین کلرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئر پرسن ہیں جو چیئرمین ہیں وہ بلاول صاحب ہیں. تو ہم نے پی ٹی آئی کے ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے 8 ممبران نے بلاول صاحب کو لکھا کہ یہ سندھ کی بیٹی 4 سالوں سے انصاف کے لیے در بدر ہے جو کہ ننگے پیر کر کے عدالتوں میں جاتی رہی ہے, تو آپ اس کا جو ہے گریونس سنیں اور آپ مسئلہ حل کریں. تو اس پہ بلاول صاحب نے کلیئرلی انکار کر دیا تھا کہ یہ میٹر ہم نہیں سنیں گے, ہم یہ اس میٹر پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر سننے سے جب انکار کیا پی ٹی آئی والوں نے پھر بھی مجھے بلایا اور جب ہم وہاں پہ میٹنگ میں گئے تو اس چیز پہ بڑی بحث ہوئی اور سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز پہ منع کر رہے تھے کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے. ہم مانتے ہیں, میں خود ایک لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں جانتی ہوں کہ ایک عدالت میں کیس چل رہا ہے تو ہم عدالت کی چیز کو تو ٹچ ہی نہیں کر رہے تھے نا. ہم جو مسئلہ بتانے آئے تھے اس کمیٹی کو, مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے اور جس کے میرے پاس ثبوت تھے میں نے ان کمیٹی کو دکھایا. میں نے یہ چیز بھی ود پروف ثابت کی کہ سندھ پولیس خود یہ چیز ایڈمٹ کر رہی ہے, آئی جی سندھ پولیس یہ چیز ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ان کے نمائندے ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, جو منسٹرز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, وہ مجھے کالز کرتے ہیں کہ آپ کرمنلز پہ ہاتھ ہلکا رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی کاروائی نہ کریں. اور وہاں پہ ہمارے دادو میں جو کنسرن آفیسر تھا ایس ایس پی صاحب, انہوں نے پبلکلی یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ مجھ پہ گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ میں کوئی کام نہ کروں, مجھ پہ گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ میں آپ لوگوں پہ جو اس کیس میں کمپلیننٹ ہے الٹا ان پہ میں ایف آئی آر کاٹوں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سر یہ چیز کلیئر میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہے, جو پارٹی کبھی جس پارٹی کا یہ منشور تھا کہ عام عوام ہماری طاقت ہے, وہ پارٹی آج جاگیرداروں, سرداروں اور اپنے ایم پی ایز کو اپنی طاقت سمجھتی ہیں. مطلب کہ شہید ذوالفقار بھٹو اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کا جو نظریہ تھا شاید ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا, تبھی آج پاکستان پیپلز پارٹی عام ورکرز کی کوئی عزت نہیں کرتی, عام ورکرز کے لیے کوئی انصاف کی بات نہیں کرتی. حالانکہ دیکھیں میرا پیپلز پارٹی سے کوئی پرسنل میری اینیمیٹی نہیں ہے, میں ایک بچی ہوں, میں انصاف کی خاطر لڑ رہی ہوں, پر مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے پوری قیادت کی طرف سے. جب کورٹ کے طرف سے ان ایم پی ایز پہ کاروائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, تو انہوں نے ان کی قیادت نے بیٹھ کر نثار کو اور ان کے دوسرے جو سندھ کے یہ پریزیڈنٹ ہیں ان کے, یہ بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی ہے. جبکہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ یا کوئی بھی کسی کورٹ نے فائنل ڈیسیشن نہیں دیا تو ہم یہ چیز نہیں کنسیڈر کر رہے کہ وہ قاتل ہیں یا نہیں ہیں, جبکہ آنریبل کورٹ یہ کنسیڈر کر چکی ہے کہ وہ اکیوزڈ ہیں. پھر بھی ان کی قیادت نے بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے ایم پی ایز اس چیز میں ملوث نہیں ہے. مطلب کہ سریعام پیپلز پارٹی کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے اس چیز میں. اچھا عمر باب, یہاں پہ ایک سوال ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور ظاہر ہے ان کی انوالومنٹ ایک طرح سے ہے حکومتی نظام کے ذریعے, پولیس ہے, انویسٹیگیشن. تو آپ کی ظاہر ہے سندھ حکومت سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کی, لیکن پارٹی میں سے کسی نے آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہو, آپ کو سپورٹ کیا ہو آ کے, کیونکہ اور خاص طور پہ جب آپ جن کے خلاف کیس کر رہی ہیں وہ بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, تو مطلب اس طرح کی کوئی ہمدردی کا اظہار ہوا کسی سے بھی, کسی بھی لیول پہ, ٹاپ پہ, مڈل پہ, مقامی جو پارٹی کے عہدیداران ہیں, کسی نے آپ سے ہمدردی کا اظہار کیا؟ سر اس میں مسئلہ یہی ہے کہ میرے دادا یو سی چیئرمین تھے, چاچو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا میرے گھر میں, پورا سندھ سراپا احتجاج تھا. پوری قیادت میں سے کسی نے آج تک مذمت تو نہیں کی, الٹا وہ پریشر دینے کے چکر میں ان کے منسٹرز, ان کے ایم پی ایز, ایم این ایز جو کچھ میرے ساتھ پروگرامز میں بیٹھے, ان کو یہ چیز بھی تکلیف دے رہی ہے کہ میرے باپ کو پروٹیکشن کیوں دی گئی ہے, آنریبل سپریم کورٹ اس کو پروٹیکٹ کیوں کری ہے. مطلب کہ قیادت شاید یہی چاہتی ہے کہ ان کو اسپیس ملے تو وہ مجھے بھی مار دیں. تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مذمت نہیں کی گئی. میں اگر اس چیز پہ بھی کوئی شکایت نہیں کرتی, وہ مذمت نہ کریں, پر خدا را جو ایک
میٹر چل رہا ہے کورٹ میں مجھے پرسو کرنے دیں, اس میں آپ انوالومنٹ اپنی نہ دکھائیں, کیونکہ اگر ایک میسج جا رہا ہے پورے سندھ میں کہ ایک انفلوئنشل قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے, تو آپ مجھے بتائیں مجھے انصاف کیسے ملے گا؟ ہمارے سیاسی نظام میں ایشوز ہیں, اور آپ اسلام آباد آئی تھیں, اور جب یہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی, اس کی صدارت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو یہ بھی میرے خیال میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑا موقع ہوگا کہ آپ کا آمنا سامنا ہو پیپلز پارٹی کی قیادت سے. تو ایسا ہوا, مطلب تمام لوگ پیپلز پارٹی کے جب آپ آئیں تو وہ, کیونکہ آپ ان کے پارٹی کے لوگوں کے خلاف کیس کر رہی ہیں, تو پارٹی کے لوگ موجود تھے اس اجلاس میں, شریک ہوئے آپ کے ساتھ, یعنی موجود تھے؟ سر اس میں چیئر کرنا تھا بلاول صاحب نے, پر بلاول صاحب نے اس میٹنگ کو چیئر نہیں کیا, تو شازیہ مری صاحبہ نے چیئر کیا, اور جب میں نے ود پروف ساری چیزیں دکھائی اور یہ میں نے ثابت کیا کمیٹی کے سامنے کہ آپ کی قیادت سرپرستی کر رہی ہے میرے والد, میرے دادا اور میرے چاچو کے قاتلوں کو, تب قیادت نے یہ کہا کہ ہم اس چیز پہ مذمت کرتے ہیں, اور آئی جی سندھ پولیس کو ڈائریکشنز دیے کہ آپ اس چیز پہ انکوائری کریں, کیونکہ ان کے آفیسر, سٹنگ آفیسر نے یہ ایڈمٹ کیا ہے پبلکلی کہ مجھ پہ گورنمنٹ کا پریشر ہے, ہم کام نہیں کر پا رہے, سندھ گورنمنٹ ہمیں نہیں کرنے دے رہی. تو اس میں یہ کہ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک زبان تو دی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور اس میں آگے سرپرستی نہیں ہوگی. ایک بات بتائیں کہ محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے کنڈیم کیا, یعنی یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو کنڈیم کیا انہوں نے؟ سر اس پہ میری سمپل سی ایک ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس چیز میں, اس کیس میں نوٹس لیا جائے, اور اس بار صرف نوٹس نہ لے, کیونکہ اس کیس میں 2 بار سو موٹو ایکشن ہو چکا ہے چیف جسٹس کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے. اس بار اگر اس چیز پہ نوٹس ہو رہا ہے تو مجھے بلایا جائے, میرے سر پہ جو ہے دستے شفقت رکھ کے میرا گریوینس سنا جائے, کیونکہ میں نے, ایک بچی نے اپنے والد کو کھویا ہے, میرے دادا, میرے چاچو مجھ سے چھینے گئے, اور میں انصاف چاہتی ہوں, میں کوئی اور ڈیمانڈ تو نہیں کرتی, میرا رائٹ ہے مجھے انصاف ملے. تو میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سر مجھے بلائیں اور اس کیس پہ نوٹس لے کے یہ مکمل کرائیں, اس میں فیصلہ دلائیں. میں یہ تو ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ میرے حق میں فیصلہ دیں, میں ایک چیز ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس ثبوت ہے, گواہ ہے, تو بلا کر ایک مسئلہ سنیں. اچھا سر, اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی, جو قاتل ہیں وہ لوگ یہ پلی لے رہے ہیں, انہوں نے ایک قاتل جو آن دا اسپورٹ تھا, جو ایم پی آن دا اسپورٹ تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائے واردات پہ موجود نہیں تھے, حالانکہ اس میں جو شاپ کیپرز وغیرہ ہیں وہ گواہ ہیں, اس میں آئی وٹنسز ہیں, ہر چیز ہم ثابت کریں گے کورٹ میں, پر اس شرط پہ ہو سکتا ہے جب کیس چلے نا, یہ پروسیڈنگز چلنے نہیں دے رہے, کیس ڈیلے ہو رہا ہے. اور انہوں نے پلی آف ایلیبائی جو لی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جائے واردات پہ, اسی لیے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے فون کی لوکیشن اس جگہ پہ موجود نہیں تھی, حالانکہ سر ہائی کورٹ یہ چیز ان کی ریجیکٹ کر چکی ہے کہ فون آپ کے پیر, آپ کا پیر, آپ کا ہاتھ یا آپ کی باڈی کا حصہ نہیں ہے, یہ کوئی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے جس پہ پولیس نے ان کو ریلیز کیا یا کورٹ ان کو چھوڑ سکتی ہے. کورٹ نے ان کو اکیوز قرار دیا ہے, اور کورٹ نے کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ جو تمندار کاؤنسل بنی تھی فیوڈلزم کے اگینسٹ, ان ایم پی ایز کی وجہ سے مرڈر ہوئے ہیں, اور آنریبل سپریم کورٹ نے دونوں ایم پی ایز کو باؤنڈ کیا ہے کہ آپ لوگ اکیوزڈ ہیں اور جا کر کورٹ اٹینڈ کریں. تو پیپلز پارٹی بھی یہ چیز ڈینائی نہیں کر سکتی کہ ہمارے ایم پی ایز اس چیز میں ملوث نہیں ہیں, کیونکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کورٹ میں. باقی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا کیس چلے اور فائنل ڈیسیشن اس میں آئے. اچھا عمر بابا, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جہاں کیس کھڑا ہوا ہے, تو اس سے اگلا سٹیپ اس وقت آپ کیا چاہتی ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہو, یعنی کہاں سے پیش رفت ہونی چاہیے, کورٹ سے یا انویسٹیگیشن یا پولیس یا گورنمنٹ, کیا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سر اس میں ان لاسٹ میری جو ایک میں ریکویسٹ کروں گی وزیر اعظم آف پاکستان سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, کہ میری اگر آخری امید پاکستان میں ہیں تو یہ 3 لوگ ہی ہیں, اور مجھے انصاف دلانے میں وہ لوگ اپنا رول پلے کریں, کیونکہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں, میں ایک مظلوم ہوں, میں یتیم ہوں, میں پاکستانی ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ میرے ملک میں مجھے مایوس نہیں کیا جائے گا. اس چیز پہ چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان اور اس چیز پہ نوٹس لیں گے اور مجھے انصاف دلانے میں اپنا رول پلے کریں گے. اچھا عمر باب, آپ نے اپیل جو ہے وہ آپ نے اس میں وزیر اعظم صاحب کا نام لیا, آپ نے چیف جسٹس صاحب کا نام لیا, آپ نے آرمی چیف کا بھی لیا ہے, لیکن آپ نے چیف منسٹر سندھ کا نہیں لیا. سر میں نے چیف منسٹر سندھ کو لکھا تھا, اوپن لیٹر بھی لکھا تھا, اور ہم نے پورا ٹرائی کیا تھا,
پر اس میں انفارچونیٹلی ہمارے چیف منسٹر جو ہیں وہ جاگیرداروں کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے. ریسنٹلی ایک اپیکس کمیٹی نے ایک سیشن بلایا اور اس میں فیصلہ یہ دیا کہ جاگیردار اور سردار جو ہیں وہ جا کر سندھ میں جھرگے کرائیں. وہ جا کر انہوں نے یہ جو ہے ٹارگیٹ جاگیرداروں اور سرداروں کو دے رکھا ہے. مطلب کہ وہ کلیئرلی میسج دے رہے ہیں کہ عام عوام کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہم اپنے جاگیرداروں کو پروٹیکٹ کریں گے. اور کیونکہ ان کا ایس ایس پی صاحب خود ایڈمٹ کر کے گیا ہے کہ سی ایم صاحب کا, ان کی قیادت کا پریشر ہے, سی ایم صاحب تو ہماری پراپرٹیز پہ انکوائریز کرا رہے ہیں, تو سی ایم صاحب کیسے اس میں آگے آئیں گے, کیونکہ یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں. میں نے سی ایم صاحب سے بار بار سندھ کی بیٹی ہونے کے ناطے ریکویسٹ کی کہ سر آپ سید ہیں, آپ اس میں رول پلے کریں, اور میں پرسنلی میں نے ریکویسٹ کی, پر اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا گیا, الٹا ان کی طرف سے پریشر دیا گیا ہے. اچھا, آپ کے چینل کے توسل سے ریکویسٹ کرنا تو الگ بات ہے, میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ سر اگر آپ مجھے انصاف دلانے میں رول پلے نہیں کر سکتے تو خدا را قاتل جو ہے میرے والد, میرے دادا اور میرے چاچو کے, ان کی سرپرستی چھوڑ دیں. آخر میں جو ہے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی, کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ اچھا, اس میں احمد بھائی بات یہ ہے کہ جو مین قاتل ہے, جو جس کے ابیٹمنٹ پہ سارا ہوا ہے, جو ایم پی اے سردار خان چانڈے ہوئے, اس کا رول یہ رہا ہے کہ اس کی ایک تو ابیٹمنٹ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ جب کیس چلے. انیشل اسٹیج پہ جو اس کا سی ڈی آر ہے, جو فورنزک ہوا, اس کا فون وغیرہ لیا گیا, مین جو پروکلیمڈ آفینڈر 3 سال تک جو بھاگا ہوا تھا بندہ, جو کرائے کا قاتل تھا, اس نے واقعے کے فوراً بعد اس ایم پی اے کو اپروچ کیا ہے, اس کے پرسنل نمبر پہ کال کیے جو کہ 11 سیکنڈز تک چلی ہے, اور اس کے بعد اس کے نمبر پہ 3 میسیجز کیے. میسیجز جو ریکور ہوئے اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ پولیس کو منع کریں کہ پولیس ہمیں کچھ نہ کرے اور پولیس ہمارے گھروں پہ ریڈ نہ کرے. تو اس میں 3 سالوں میں یہ کمپلائنس ہوا, 3 سالوں میں وہ بندے پولیس پکڑنے میں ناکام رہی ہے. جب میں نے آنریبل سپریم کورٹ کو اپروچ کیا تب جا کر وہ بندے پکڑے, اور وہ بھی ایسے پکڑے کہ ان پہ ہیڈ منی تھی, ایک پہ 20 لاکھ اور ایک پہ 10 لاکھ ہیڈ منی جن بندوں پہ تھی. ان کو پکڑنے کے بعد سندھ پولیس نے نہ کوئی انویسٹیگیشن کیے, نہ کوئی انٹیروگیشن کیے. 2 بندے جو 3 سالوں تک غائب ہیں, تو پولیس یہ تو بتاتی کہ وہ 3 سالوں تک ان کو کس نے پروٹیکٹ کیا. یہی پھر بات پہنچتی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کی طرف جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بنگلوز میں ان کو رکھا تھا, جو کہ آئی جی سندھ صاحب سپریم کورٹ کے پریشر کے بعد انہوں نے ان سرداروں کے گھروں پہ بھی ریڈ کیا کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ ان ایم پی ایز کے پاس ہی ہیں وہ قاتل جو کرائے کے قاتل تھے. اس میں سندھ پولیس کا یہ رول رہا ہے کہ ان کا سٹنگ ایس ایچ او, ہماری جورسڈکشن کا ایس ایچ او, ایک دن پہلے اس کا ٹرانسفر ہوا ہے, اور اس نے بھی اس ایم پی اے کے نمبر پہ میسج کیا ہے, یہ کہا ہے کہ سر میں آپ کا شکر گزار ہوں, مجھے پوسٹنگ مل گئی ہے. مطلب وہ پوسٹنگ بھی اسی ایم پی اے نے دلائی تھی, اور وہ ایس ایچ او صبح کے ٹائم ان کے ساتھ پروٹوکول میں آیا ہے, جو کہ چیز کورٹ میں بھی ثابت ہو گئی ہے, اور وہ ایس ایچ او ہمارے کیس میں ڈسمس ہو چکا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ڈسمس ہونے کے بعد وہ ایس ایچ او وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے آشیرواد سے سیلری بھی لے رہا ہے. تو آپ دیکھیں, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر سندھ میں ہم لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے. آپ دیکھیں کہ میں ایک سندھ کی بیٹی, آنریبل کورٹس کو میں اپروچ کر رہی ہوں, میں اپیکس کورٹ تک آئی ہوں, میں سپریم کورٹ تک آئی ہوں, میں نے ہیومن رائٹس کمیٹی جو اپیکس کمیٹی ہے اس کو بھی اپروچ کیا ہے, ابھی میں پاکستان کے سب سے بڑے چینل پہ بیٹھ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں, پھر بھی مجھے انصاف نہیں ملا. تو آپ بتائیں کہ سندھ میں جو عام لوگ جو کسی کو اپروچ نہیں کر پاتے, جو افورڈ نہیں کر پاتے, ان کے لیے انصاف لینا کتنا مشکل ہوگا. اور میں اگین یہ ریکویسٹ بلاول صاحب سے کروں گی کہ آپ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں, شاید آپ کو احساس نہیں ہے, شاید آپ نے اپنی ماں کے لیے انصاف کے لیے جدوجہد کی ہوتی تو آپ کو احساس ہوتا کہ یہاں پہ انصاف لینا کتنا مشکل ہے. تو قاتلوں کی خدارہ سرپرستی بند ہونی چاہیے, اور مجھے انصاف دلانے میں پورے پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس میں رول ادا کریں, آپ میرے لیے آواز اٹھائیں, آواز بنیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان ہماری مدد کریں اس میں. میرا وقت بالکل جو ہے وہ اختتام پر ہے, تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا عمر باب کہ آپ نے وقت نکالا. جو ہے مجھے پتہ ہے آپ نے واپس نکلنا ہے, تو اپنا خیال رکھیں, ہم آپ کے کیس فالو کر رہے ہیں, اس کو آگے بھی فالو کریں گے آپ کے ساتھ. اور ناظرین, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ایک وقفہ لے رہے ہیں, واپس آئیں گے. میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں ایکسکلوسیو, جو ابھی پاکستان میں کہیں نہیں چلی, کسی ٹی وی چینل پہ نہیں چلی, اور بہت یونیک ہے, بہت زبردست ہے, اور اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست کہانی ہے, اور اس کا تعلق ہمارے ایک
بارڈر ایریا سے ہے. کافی میں نے آپ کو سسپینس دے دیا ہے, تو باقی بات جو ہے وہ وقفے کے بعد ہوگی. ملتے ہیں. محرم الحرام ہم سب کے لیے واجب الاحترام. اس کے تقدس اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کرونا SOPs پر ضرور کاربند رہے. بچے اور 65 سال سے زائد عمر کے بزرگ عاشورہ گھر پر ہی منائیں. آن لائن یا ٹی وی پر مجالس اعضاء کو ترجیح دیں. مجالس اور جلوس اعضاء میں ماسک اور مختلف جگہوں پر دستیاب سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنائیں. حتی الامکان 6 فٹ کا سماجی فاصلہ رکھیں. متبرکات کو چھونے یا بوسہ دینے سے گریز کریں. مجاز اتھارٹی کے ساتھ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں. ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے کسی بھی میسج کا انتظار کیے بغیر اپنے قریبی سینٹر سے ویکسین کی دوسری ڈوز بر وقت لگوائیں. تبرکات کا لین دین ڈسپوزیبل پیکنگ میں ہی کریں. آج ہی ویکسینیشن کروائیں تاکہ اگلے سال محرم الحرام پہ ہم سب کورونا سے محفوظ رہ سکیں. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. آپ دیکھ رہے ہیں PTV نیوز. یہ ہے پروگرام ریاست. میں ہوں احمد قریشی. افغانستان اور علاقائی صورتحال کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں اور کنٹینیو کریں گے. PTV نیوز جو ہے آپ کو ایکسکلوسیو فل کوریج لے کر آ رہا ہے. ہم نے آج کا پروگرام جو ہے تھوڑا سا میں نے ہٹ کے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ایک لوکل ہمارا ایشو ہے پاکستان میں وہ ہم نے اٹھایا, رباب چانڈیو کا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس وقت جو ہے اس سیگمنٹ میں علاقائی پہ ہی رہتے ہیں, لیکن افغانستان نہیں, تھوڑا سا اس طرف دوسری طرف آتے ہیں, کشمیر کی طرف. اور میں آپ کو اس سیگمنٹ میں ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی. اگر دیکھی ہوگی تو شاید کوئی اتفاقاً آپ میں سے کسی نے دیکھ لی ہوگی, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی, کیونکہ وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ویڈیو ہے اور وہ ایک بڑے زبردست ایشو کے اوپر ہے جو ہوا اب سے کچھ ہفتے پہلے. اور اچھی بات ہے کہ وہ ایشو جو ہے وہ بہت بڑا نہیں ہوا, اور اس کا تعلق ہے ڈرون کے استعمال سے. کہاں پر؟ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, انڈین آکیپائڈ کشمیر میں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں کہ ابھی کشمیر سے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 سال گزرے ہیں ان اقدامات پر جو بھارت نے, جو اللیگل اقدامات ہیں جو کشمیر میں کیے تھے. اور انڈیا جو ہے وہ کافی حد تک پریشر میں ہے ابھی بھی, اور بڑی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ انڈیا پہ زور کر رہی ہیں. پبلکلی شاید نہیں کر رہی, لیکن پرائیویٹلی جو ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر حالات کو نارمل پر لایا جائے. اور یہ خوشائند بات ہے کہ امریکہ جو کہ جس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, امریکہ اور موجودہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے انہوں نے بڑا زبردست پریشر ڈالا ہوا ہے نریندرا مودی کی حکومت پر کہ وہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں حالات کو نارمل سی کے اوپر لے کر آئیں اور نارمل کریں. اور یہ جو تمام جو آپ نریندرا مودی نے جو یہ مشکلات کھڑے کیے اور ایک بڑے سیریس قسم کے اسٹریٹجک ایشوز کھڑے کر دیے ہیں 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد, انہیں ختم کی, ان کا کچھ حل نکالا جائے. تو اس پہ جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں. اور ابھی 14 اگست جو ہے ہم نے انڈیپینڈنس ڈے اپنا بنایا, اور 15 اگست کو ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کشمیری اور جو کشمیر پہ کام کرنے والے ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑے متحرک ہوئے, اور بلیک بیلونز ہمیں کسی کو بھی, ہم مطلب انڈیا کا اگر ان کا آزادی کا دن ہے تو ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں, اس میں ہم ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں بھارت کے لوگوں کے لیے. لیکن یہ موقع بھی ہے یاد دلوانے کا کہ بھارت, آپ نے جو ہے برطانیہ سے اپنی آزادی حاصل کی تھی, تو آپ کے ساتھ جو ہوا تھا آپ وہی کام کشمیریوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ جب فاطمہ جناح پارک میں یہ سارے نوجوان ایکٹیوسٹس, اور وہاں پہ مشال حسین ملک صاحبہ بھی موجود تھیں,
اور ان کی بھی ایک کہانی ہے. ان کی چھوٹی بچی ان کے ساتھ تھی, صاحبزادی ہیں یاسین ملک صاحب کی, اور انہوں نے بھی وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی باقاعدہ, اور یہ کچھ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. اور پھر ایک سمبولک جو چیز تھی کہ انہوں نے یہ بلیک بیلونز جو ہیں وہ ریلیز کیے ایئر میں, اور یہ بیسکلی سارا ایونٹ جو ہے وائی ایف کے انٹرنیشنل کشمیر لابی گروپ, جو کہ ایک این جی او ہے جو کہ اقوام متحدہ, حکومت پاکستان, آزاد کشمیر کی حکومت, ان سب کے ساتھ جو ہے, اور تمام جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ورلڈ وائڈ, ان کے ساتھ یہ تنظیم جو ہے وہ کام کرتی ہے, ایک این جی او ہے. انہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا, ان کے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ تصویریں جو ہیں فراہم کی ہیں, ہمیں دی ہیں. تو یہ بہت اہم تھا. اور ساتھ ہی کشمیر میں اس وقت محرم الحرام کے حوالے سے جو انتظامات ہیں, جو چیزیں ہر سال منعقد کی جاتی ہیں سری نگر میں اور دوسرے شہروں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں, اس میں بھی سوشل میڈیا پہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ انڈین قابض فوج جو ہے وہ ریسٹرکشنز جو ہے وہ لگا رہی ہے, اور صحافیوں کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور جو جلوس نکلتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے ان پر بھی قدغن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے, اور ریسٹرکشنز. اور یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے کچھ میں آپ کو تھوڑے سے سیمپلز دکھا رہا ہوں. اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اس کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی فالو کر رہی ہیں, اور اس پر خاصہ جو ہے وہ انڈین انتظامیہ, جو قابض انتظامیہ ہے سری نگر میں مقبوضہ کشمیر میں, خاصا ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے سب کی طرف سے. تو یہ اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں یہ کوئک اپڈیٹس ہے میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. یہ کوئک اپڈیٹس ہو گئیں بلیک بیلونز 15 اگست کو. اور ایک چیز میں بھول گیا آپ کو دکھانا, جو کہ لازم ہے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں, اور وہ ہے کہ 14 اگست یوم استقلال, پاکستان کا جو آزادی کا دن ہے, ہمارا آزادی کا دن, تو اس دن جو ہے یہی تنظیم جو ہے این جی او وائی ایف کے انٹرنیشنل کشمیر لابی گروپ, انہوں نے باقاعدہ ایک پوسٹر جاری کیا سوشل میڈیا پہ, جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر از دی انفنشڈ ایجنڈا آف پاکستانز انڈیپینڈنس. پاکستان کی آزادی کا جو نامکمل ایجنڈا جو ہے ابھی وہ کشمیر ہے. اور یہ پوسٹر جو ہے بہت انٹرسٹنگ تھا. میرا خیال تھا کہ یہ انٹرسٹنگ, اور یہ وائی ایف کے نے 2014 میں پہلی مرتبہ یہ لائن, بیسکلی پوسٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلی دفعہ 2014 میں جو ہے یہ لائن انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پارٹیشن کا نامکمل حصہ ایجنڈا یا پاکستان کی آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے. اور یہ پوسٹر جاری ہوا, میری نظر سے گزرا تھا, میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کروں. لیکن اب میں آتا ہوں جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے. جون کے آخری ہفتے میں انڈیا نے اناؤنس کیا تھا, اور انڈیا کی ایئر فورس نے, کہ دو ڈرونز نے حملہ کیا ہے انڈین ایئر فورس بیس پر مقبوضہ کشمیر میں, اور تھوڑا سا ڈیمیج کیا ہے اور ڈیمیج ہوا ہے. اور اسی کے 2 دن بعد جو ہے پھر ایک اور بات ہوئی کہ اسلام آباد میں جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اس کے اوپر ڈرون جو ہے وہ گھوم رہا تھا, اور یہ ایک ہفتے میں کئی ڈرونز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے ہیں. بقول انڈین میڈیا کے یہ پاکستان سے داخل ہوئے تھے. اچھا, اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید بہت اس کی وجہ سے, اس کہانی کی وجہ سے بہت بڑی ٹینشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت ناگورنو کراباخ, آذربائیجان, ارمینیا, ڈرون کا استعمال جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے. اور ڈرون کے واقعات جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ گلف کے اندر بھی آئل ٹینکرز کے جو مسائل ہوئے, امریکہ ایران کے ایشوز, تو اس میں بھی ڈرون کا ذکر آیا. تو ڈرون جہاں آتا ہے وہاں پہ انٹرنیشنلی فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں سب لوگ کہ یہ ڈرون کا استعمال ہونے جا رہا ہے جہاں پہ, اور جس خطے میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کہیں حالات مزید کشیدہ نہ ہو جائیں. تو توقع یہ تھی کہ کشمیر میں شاید اچانک سے حالات کشیدہ ہو جائیں, کیونکہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرون حملہ ہوا ہے انڈین ایئر فورس بیس پہ. لیکن ایک کوئی برطانوی خاتون شاید فلم میکر ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ ایک انویسٹیگیشن کی اور یہ ویڈیو جاری کی. یہ ویڈیو پاکستان میں شاید چلی نہیں ہے, یا شاید کسی کے اس سے نظر سے گزری نہیں. سوشل میڈیا پہ البتہ یہ موجود ہے 2-3 جگہوں پہ, ہم نے اس کو نکالا ہے, اور ہم نے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ بہت زبردست ویڈیو ہے. یہ پوری کہانی, وہ انٹیلیجنس کہانی جو پیچھے ہے اس واقعے کے, یہ جو ڈرون استعمال ہوئے تھے. اور انہی دنوں آپ کو یاد ہوگا
کہ جوہر ٹاؤن لاہور کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا ریزیڈینشل ایریا کے اندر، تو وہ دھماکہ اور یہ ڈرون کا استعمال اور یہ کہانی جو ہے پوری اس میں سسپینس اس ویڈیو کے اندر ہے. یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے. This is an amazing spy story. You don't want to miss this, so stay with me. This is a fascinating story that includes drones, drama, and spy games. It involves quadcopters, a politician desperate for approval ratings, and a spy wannabe. It basically shows how India could be playing a dangerous game and creating an environment for a possible war. Did Pakistan attack an Indian Air Force station with drones? Follow me, because this gets really interesting. This is an amazing timeline, straight from a Hollywood blockbuster or a Bollywood bottom shaker. Take your pick. 3 people have been killed and A terrorist bombing in Lahore, Pakistan's second largest city. The mastermind is arrested at Lahore airport, trying to fly out. His ring busted. His accomplices in custody. The mastermind turns out to be in contact with a handler in India. Audio recording of the Indian handler talking to his agent in Lahore is released. The Indian handler gets a briefing from his agent on the execution of the bombing. The very next day, India's national security advisor tells an international conference in Tajikistan he expects drones to come from Pakistan to attack India. Delegates of several countries, including Pakistan, are surprised. How can the Indian official warn of a drone attack in advance? But lo and behold, just 3 days later, According to the Indian Air Force statement, 2 back-to-back low-intensity explosions. two explosions happen at Jammu Air Force Station in the disputed region of Kashmir, under Indian military control. But Indian Air Force statement does not say anything about drones. It just says the explosions caused a minor damage. 2 Indian police officers blame Pakistan, उसी रात को हम लोगों ने एक रेडीमेड आईडी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई थी जो आगे but offer no supporting evidence or plausible theory to back their attempt to implicate a neighboring country. They don't even explain how could Pakistan cover the distance between the de facto international border. Well, it's a ceasefire line, but you get the point. That same morning, 27th June, Indian Defense Minister calls Indian Air Force in a show of support and to generate media buzz. Indian media talks to locals around the Jammu Air Force Station. They say they heard the sound of a blast that night, but they didn't see any unusual movements around the Indian Air Force facility after that. Even low-paid laborers and workers were allowed in hours later in the morning, according to Indian media sources. And Modi government takes the medal for media manipulation, as everyone knows. Troll farms working for the Indian government start trending the hashtag #BakDroneAttack. Indian media picks up the hashtag and amplifies it. 27 June. Another escalation. An Indian Twitter account, Frontal Force, publishes the name of a Pakistani officer working at a base inside Pakistan. The account names the officer and claims 50 drone launch pads laid out at the ceasefire line in Kashmir, and that Pakistan supplied drones to terrorists, all without offering any evidence. 27 June. Suddenly, one Indian journalist working for Modi government tweets a photo of a quadcopter drone. He pretends to show the drone used in the attack, but fails to mention it is a file picture, a generic stock photo. This is deception. Next day, 28th June, India's embassy in Pakistan claims it spotted a drone over the building during an event in embassy premises. it seems a drone was spotted near the Indian High Commission. Remember, this is 28th June. But the embassy says the drone was spotted 2 days earlier, on 26th of June, but that it is reporting it now. Modi government increases tensions. Calculated. While Pakistanis are perplexed, officials wonder what is happening. After all,
There is supposed to be some peace in place, ceasefire since early this year, and back-channel talks underway. 29th June. India claims to have spotted more drones at 3 locations. Breaking news coming in. A drone was spotted in the wee hours today at about 3 a.m. in the morning. But no images and no explanation as to where they are coming from and where they go. 29th June. India keeps raising the heat. Indian Interior Minister makes a statement, and India's diplomats at UNGA talk about drones and terrorism. To add to the drama, local authorities ban sale of drones. Night of 29 and 30th June. Indian security forces claim they spotted yet another drone. 7 drones have been spotted in the past 4 days. They launch a search operation. The search party returns empty-handed. 30th June. India deploys anti-drone system at Jammu Air Base, made of radio frequency detector and soft jammers. Indian government leaks to the media it is fast-pacing the purchase of Israeli-made anti-drone Smash 2000 Plus system. 2nd July 2021, India says it spotted more drones. The Indian media creates more hype on a drone flying over the Indian embassy in Pakistan. Remember that this is 2nd of July, and the alleged drone spotting over the embassy in Pakistan was on the 26th of June, a week ago. A classic tactic of keeping tensions alive and keep the story in the news. Indian Air Force issues order to ban drones flying close to bases. And then, Chief of Defense Staff of Indian Army warns India reserves the right to respond at a pace and time of its choosing. In diplomatic language, this means an attack on another country. It is the closest thing to a formal charge against another country. A declaration of hostility, creating an impression that India is exercising restraint while facing external attack. In reality, this is escalation. So, from 23rd June to 2nd July, Indian military and government orchestrates a crisis, from predicting a drone will come from Pakistan, to claiming a drone flew over the Indian embassy in Pakistan, to posting a fake picture of a drone, then naming a Pakistani officer without evidence, then running dramatic stories in Indian media on banning sale of drones and purchase of anti-drone systems, then drone sightings, all as if India was being overrun by drones. This is what an organized campaign looks like. But no surprises here. India is known for such gimmicks. In 2019, India sent fighter jets into Pakistan, dropped bombs on trees, lost a jet, Indian pilot got captured, and India kept lying to the world it shot down an F-16 fighter jet when it did not. In 2007, a train carrying Pakistanis through India was blown up. Indian officials and media blamed Pakistan. In the end, turns out Indian military intelligence officers were involved and were arrested. Indian government and military are good at these dangerous games, but this drone story takes the cake for originality in orchestrated deception at a strategic level. वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म है। ये आपने वीडियो देखी, आप समझ भी गए होंगे। इस पे हम आगे चल के भी तबसरा करेंगे, लेकिन आज के लिए मेरे पास वक्त इतना ही है, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और रियासत की टीम को अल्लाह हाफ़िज़।